learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Anfal, ayat 68. लौला किताबुन, अगर ना लिखा होता, मिन अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ से, सबका, जो गुजर चुका। यानी अगर अल्लाह ताला की कज़ा व कदर पहले से मुकर्रर ना होती तो तुमसे अजाब को ना हटाया जाता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रिवायत किया है कि गनीमतें हलाल नहीं थीं और तुमसे पहले किसी भी जमात के लिए ये हलाल नहीं थी। आसमान से आग आती थी और वो उन्हें खा जाती थी। ग़ज़वा बदर के दिन तुम लोग इसके हलाल होने के ऐलान से पहले ही उसमें घुस पड़े। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि लौला किताबु मिनल्लाहि सबका, यानी अगर अल्लाह ताला की क़ज़ा व कदर पहले से मुकर्रर ना होती। तफसीर इब्न अब्बास। लमस्सकुम फीमा अखज़तुम, अलबत्ता पहुँचता तुम्हें उसमें से जो लिया तुमने, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब। बदर के दिन कैदियों से जो फ़िदिया लिया उसके बदले में तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देता। अगर अज़ाब मिलता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा कोई ना बचता। अल्लाह ताला ने बदर के कैदियों के बारे में मुसलमानों के नामुनासिब तर्ज अमल के बावजूद अजीम अज़ाब से बचा लिया, इसलिए कि उसने पहले से ये फ़ैसला कर रखा था कि अहले बदर की गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। फ़कुलू, बस खाओ, मिम्मा गनिमतुम, उसमें से जो माले गनीमत तुमने हासिल किया, हलालन तय्यिबा, हलाल और पाक। अल्लाह ताला ने ये वाज़े फरमाया है कि उम्मुल किताब में ये बात लिखी जा चुकी कि मुसलमानों के लिए माले गनीमत हलाल है। इससे पहले किसी उम्मत पर माले गनीमत को हलाल नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। मुझे 1 महीने की मुसाफत पर रोब के ज़रिए मदद दी गई, पूरी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई और पाक बना दी गई। बस मेरी उम्मत में से जिस शख्स पर जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए उसे चाहिए कि उसी मुकाम पर नमाज पढ़ ले। और मेरे लिए गनीमत के माल हलाल कर दिए गए हैं और मुझसे पहले किसी नबी के लिए हलाल नहीं किए गए थे। और ये कि मुझे शफाअत की इजाज़त दी गई है। हर नबी ख़ास अपनी कौम की तरफ माबूस होता है, जबकि मैं तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया हूँ। सही बुखारी 332। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उससे डर कर उसके रोके हुए से रुक जाओ और उससे सवाब की उम्मीद रख कर नेक काम करो और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला के अहकामात में उसकी मुखालफत से बच जाओ। जो तौबा करके अपने रब की तरफ रुजू करता है वो उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। उसकी रहमत है कि उसने माले गनीमत को हलाल कर दिया। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली मन फी ऐदिकुम, कह दीजिए उनसे जो तुम्हारे हाथों में है, मिनल असरा, कैदियों में से। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कि ए नबी, तुम्हारे हाथों में जो कैदी हैं उनसे कह दो। यहाँ मुराद बदर के जंगी कैदी हैं जिनसे फिदिया लिया गया। ये आयत असीरान बदर के बारे में नाजिल हुई है और इन कैदियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। जब रिहाई के इवज़ उनसे फिदिया का मुतालबा किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले ही इस्लाम कबूल किया हुआ था, मगर मुसलमानों ने उनसे फिदिये को साकित ना किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी और उन लोगों की दिलजोई की खातिर ये आयत नाजिल फरमाई जो इस किस्म की सूरत हाल में थे। फरमाया, यानी जो माल तुमसे लिया गया है अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसके बदले खैर कसीर अता करेगा। बदर के कैदियों में आपके चचा और आपके दामाद अबू अल आस और आपके चचाजाद भाई नौफल और अकील भी शामिल थे। हज़रत आयशा का बयान है कि अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छुड़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का से एक हार भेजा जो उन्हें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। उसे देखकर आप पर रिक्कत तारी हुई और आपने सहाबा से फरमाया, अगर तुम राजी हो तो मैं ज़ैनब के कैदी को ये हार लिए बगैर रिहा कर दूं। तमाम सहाबा ने उसे बखुशी मंजूर कर लिया तो आपने अपने चचा अब्बास से फिदिया तलब फरमाया तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका वो माल कहाँ है जिसे आपने और आपकी बीवी उम्मुल फजल ने मिलकर ज़मीन में दफन किया है। ये सुनते ही हज़रत अब्बास बोले, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए कि उस सोने का मेरे और उम्मुल फजल के सिवा किसी को इल्म नहीं। फिर हज़रत अब्बास ने अपना और अपने 2 भतीजों का और अपने हलीफ उतबा बिन उमरों का फिदिया अदा किया। इब्न कसीर। यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कोई भलाई मालूम करेगा, युतिकुम खैरा, वो देगा तुम्हें बेहतर, मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, उससे जो तुमसे लिया गया है, व यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में खालिस ईमान देखेगा तो जो तुमसे फिदिया लिया गया है उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें खैर कसीर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کے بعد انہیں بہت زیادہ مال حاصل ہوا، یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا۔ تو حضرت عباس آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے کپڑے میں جتنا مال اٹھا سکتے ہیں لے لیں۔ انہوں نے اتنا مال لیا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تفسیر سعدی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ اور رسول کا کفر کرنے جیسا گناہ، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے جیسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، جب بھی بندے اس سے توبہ کرتے ہیں وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور رحیم ہے اور ان سے توبہ کے بعد مواخذہ نہیں کرتا، نہ ہی انہیں سزا دیتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ من قبل، تو بے شک اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان پر قابو دے دیا۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کر کے خیانت کرنا چاہیں تو بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بدر کے واقعے سے پہلے بھی مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مومنوں کو کافروں پر قابو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیانت کرنے سے روکا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ خیانت کرنے سے بچیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ قیدیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ غور کریں پہلی خیانت کے کیا نتائج نکلے کہ اب وہ مسلمانوں کی قید میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے دوبارہ خیانت کرنے سے باز آ جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ارادوں کا بھی علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، اور وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ اس نے اپنی علم و حکمت کے ذریعے سے یہ احکامات نازل فرمائے اور تمہاری کفایت کا ذمہ لیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رشتہ اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا۔ ان میں مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، اور انصار کے بارے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو پناہ دی، اپنے گھر، مال اور ان کے دیگر معاملات میں ان کی مدد کی۔ یہ سب لوگ ایمان اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم من شیء، ان کی دوستی میں سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر ہجرت نہیں کی اور ایسے وقت میں رشتہ قائم نہیں کیا جبکہ تمہیں ان کی مدد کی ضرورت تھی، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس لیے وہ مومنوں کے ولی نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی الدین، دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ہے مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر ایسی قوم کے خلاف، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق، ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ یعنی دین کے معاملے میں مدد مانگنے کی صورت میں مدد کرنا فرض ہے، اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کرے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب نہیں۔ اگر وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مومنوں کی مدد نہ کرو، کیونکہ تمہارا اور ان کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے اعمال، تمہارے حال اور رویوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کی حدود کو توڑنے سے بچو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت نہ کرو۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض مددگار ہیں بعض کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو ان کے کفر نے اکٹھا کر دیا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو ایک محاذ تصور کرتے ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن فتنۃ، تو فتنہ ہوگا، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ مسلمان اگر مومنوں سے دوستی اور کافروں سے عداوت نہیں رکھیں گے تو ملکوں میں فتنہ برپا ہوگا، یعنی مومنوں اور کافروں کے مل جانے سے اور حق اور باطل کا فرق اٹھ جانے سے ایسی برائیاں اور فتنے اور فسادات جنم لیں گے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جہاد اور ہجرت ختم ہو جائیں گے، شریعت
اور دین کے مقاصد ختم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، نہ مسلمان کافروں کے وارث ہوں گے نہ کافر مسلمانوں کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مل گئے اور جہاد کیا، یعنی دین کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مہاجرین کی مدد کی، یہی سب لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کی ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق، یعنی ان کے گناہوں کی ستر پوشی ہے اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، پناہ گاہ فراہم کرنا، مدد کرنا اور دوسری مشکلات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ان سب کاموں سے اوپر اس کا صلہ ہے اور اس کا اجر ہے، مغفرت اور رزق کریم ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، من بعد، بعد اس کے، وہاجروا وجاہدوا، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ تم ہی میں سے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بعد آئے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلے، ان کا آخرت میں بہترین انجام ہوگا، کیونکہ وہ ایمان اور اعمال میں پہلے لوگوں جیسے تھے، آخرت میں بھی پھر انہی کے ساتھ ہوں گے۔ ان بعد والوں میں اسلام لانے، ہجرت کرنے اور جہاد میں شامل ہونے والوں کے قانونی حقوق بالکل وہی ہوں گے جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بارے میں ہیں، کیونکہ اب یہ سب ایک برادری سے منسلک ہو چکے ہیں۔ ان کے وہی حقوق ہیں جو تمہارے حقوق ہیں، اور ان کے ذمہ وہی فرائض ہیں جو تمہارے ذمہ ہیں۔ ایمان پر مبنی یہ رشتہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا اور اس کی بہت بڑی وقت اور عظیم شان ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا تھا وہ خاص بھائی چارہ تھا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنے تھے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ، بعض ان کے زیادہ قریب ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ میت کی وراثت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو ذو الارحام میں سے وہ لوگ وارث بنیں گے جو رشتے میں میت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلوں کے مطابق جو لوح محفوظ میں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے اور اس کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے معاملات کو جاننے والا ہے اور اس نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہی احکامات دیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ انفال آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔